नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरवेशी लंगर से हम आपकी खिदमत में हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ तज़किरतुल औलिया से मुख्तलिफ़ औलिया कराम के हालात व मनाक़िब पेश कर रहे हैं। पिछली नशिस्त में हमने हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हालात व मनाक़िब बयान किए। आज हम तज़किरतुल औलिया के बाब 4 से हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाक़िब। आप हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हम असर हैं। आपका शुमार भी दीनी पेशवाओं और सालकान तरीक़त में होता है। आपकी पैदाइश अपने वालिद के दौरे ग़ुलामी में हुई। उनका नाम दीनार था। ज़ाहिरी एतबार से गो आप ग़ुलामज़ादे हैं, लेकिन बातनी तौर पर फ़यूज़ व बरक़ात का सरचश्मा है और बाएतबार करामात और रियाज़त आपका दर्जा बहुत बुलंद है। दीनार की वजह तस्मिया कुछ ऐसे है कि एक मरतबा आप कश्ती में सफ़र कर रहे थे और मंझधार में पहुंचकर जब मल्लाह ने किराया तलब किया तो फरमाया, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। ये सुनकर उसने बदकलामी करते हुए आपको इतना रज़्ज़दको किया कि आपको गश आ गया, और जब गशी दूर हुई तो मल्लाह ने दोबारा किराया तलब करते हुए कहा कि अगर तुमने किराया अदा ना किया तो दरिया में फेंक दूंगा। इसी वक्त अचानक कुछ मछलियां मुंह में एक एक दीनार दबाए हुए पानी के ऊपर कश्ती के पास आईं और आपने एक मछली के मुंह से दीनार लेकर किराया अदा किया। मल्लाह ये हाल देखकर कदमों में गिर पड़ा और आप कश्ती में से दरिया पर उतर गए और पानी में चलते हुए नज़रों से ओझल हो गए। इसी वजह से लफ्ज़ दीनार आपके नाम का हिस्सा बन गया। आप नहायत खूबसूरत और बहुत दौलतमंद थे और दमिश्क में सुकूनत पजीर थे और हज़रत मुआविया की तैयार करदा मस्जिद में एतकाफ़ किया करते थे। एक मरतबा ख्याल आया कि कोई सूरत ऐसी पैदा हो जाए कि मुझको इस मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए। चुनाचे आपने एतकाफ़ और इतनी कसरत से नमाज़ें पढ़ी कि हर शख्स आपको हम वक्त नमाज में मशगूल देखता, लेकिन किसी ने भी आपकी तरफ तवज्जो नहीं की। फिर एक साल बाद जब आप मस्जिद से बरामद हुए तो निदाए गैबी आई कि ए मालिक, तुझे अब तौबा करनी चाहिए। चुनाचे आपको एक साल तक अपनी खुद गर्जाना इबादत पर शदीद रंजो शर्मिंदगी हुई और आपने अपने कल्ब को रिया से खाली करके खलूस नीयत के साथ एक शब इबादत की तो सुबह के वक्त देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर एक मजमा है जो आपस में कह रहे हैं कि मस्जिद का इंतज़ाम ठीक नहीं है, लिहाजा इसी शख्स को मुतवल्ली मस्जिद बना दिया जाए और तमाम इंतज़ामी अमूर उसके सुपुर्द कर दिए जाएं। इसके बाद मुतफिक होकर पूरा मजमा आपके पास पहुंचा और जब आप नमाज से फारिग हो चुके तो अर्ज़ किया कि हम बाहमी मुतफिका फ़ैसले से आपको मस्जिद का मुतवल्ली बनाना चाहते हैं। आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह, मैं एक साल तक रियाकाराना इबादत में इसलिए मशगूल रहा कि मुझे मस्जिद की तवल्लुत हासिल हो जाए, मगर ऐसा ना हुआ। अब जबकि मैं सिद्क़े दिल से तेरी इबादत में मशगूल हुआ तो तेरे हुक्म से तमाम लोग मुझे मुतवल्ली बनाने आ पहुँचे और मेरे ऊपर ये बार डालना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरी अज़मत की कसम खाता हूँ कि मैं ना तो अब तवल्लुत कबूल करूँगा और ना मस्जिद से बाहर निकलूँगा। ये कहकर फिर इबादत में मशगूल हो गए। बसरा में कोई अमीर आदमी फौत हो गया और उसकी पूरी जायदाद उसकी इकलौती को मिली जो बहुत खूबसूरत थी। एक दिन उसने हज़रत साबत बनानी की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मैं निकाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि निकाह मालिक बिन दीनार के साथ हो ताकि ज़िक्र इलाही और दुनियावी कामों में वो मेरी मदद कर सकें। चुनाचे साबत बनानी ने उसका पैगाम मालिक बिन दीनार तक पहुँचा दिया, लेकिन आपने फरमाया कि मैं तो दुनिया को तलाक दे चुका हूँ और चूँकि औरत का शुमार भी दुनिया ही में होता है, इसलिए तलाकशुदा औरत से निकाह जायज़ नहीं। एक मरतबा आप किसी दरख्त के साया में आराम फरमा रहे थे और चश्मदीद गवाहों ने बताया कि एक सांप नरगिस की शाख से आपको पंखा जल रहा है। आप अक्सर फरमाया करते कि मैं शिरकत जिहाद का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन जब एक मौका जिहाद का आया तो मुझको ऐसा बुखार आया कि जाने का नाम ही ना लेता था। चुनाचे इस गम में एक शब ये कहता हुआ सो गया कि अगर खुदा के नज़दीक मेरा कोई मर्तबा होता तो इस वक्त बुखार कभी ना आता। फिर ख्वाब में देखा कि निदाए गैबी से कोई कह रहा है कि ए मालिक,
اگر آج تو جہاد کے لیے چلا جاتا تو قیدی بنا لیا جاتا اور کفار تجھے سور کا گوشت کھلا کر تیرا دین ہی برباد کر دیتے، لہٰذا یہ بخار تیرے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ پھر میں نے بیدار ہو کر خدا کا شکر ادا کیا۔ کسی ملحد سے آپ کا مناظرہ ہو گیا اور دونوں اپنے کو حق پر کہتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈلوا دیے جائیں اور جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے اسی کو حق پر تصور کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچا۔ لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں پر حق ہیں، لیکن آپ نے دل تنگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ 70 سال میں نے عبادت میں گزار دیے مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ ندا آئی کہ اے مالک، تمہارے ہاتھ کی برکت سے ہی ایک ملحد کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا، اور اگر وہ تنہا آگ میں ہاتھ ڈال دیتا تو یقیناً جھلس جاتا۔ ایک مرتبہ جب آپ شدید بیمار ہو کر صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت بہت ہی دشواری سے بازار تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اسی وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں دیر ہو گئی اور پہرہ دار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ درد کے مارے آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے کہ تیرے ہاتھ قطع کروا دیے جائیں۔ چنانچہ دوسرے ہی دن کسی جرم کے پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ کر چوراہے پر ڈلوا دیے گئے، لیکن آپ کو اس کی حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔ منقول ہے کہ ایک نوجوان بدماش آپ کا ہمسایہ تھا اور لوگ اس سے بہت پریشان رہتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے اس مظالم کی شکایت کی تو آپ نے اس کے پاس جا کر نصیحت فرمائی۔ چنانچہ اس نے گستاخی سے پیش آتے ہوئے کہا کہ میں حکومت کا آدمی ہوں اور کسی کو میرے کاموں میں دخیل ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے جب اس سے فرمایا کہ میں بادشاہ سے تیری شکایت کروں گا تو اس نے جواب دیا کہ وہ بہت ہی کریم ہے اور میرے خلاف کسی کی بات نہیں سنے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں سنے گا تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔ اس نے کہا کہ وہ بادشاہ سے بھی بہت زیادہ کریم ہے۔ یہ سن کر آپ واپس آ گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کے ظالمانہ افعال حد سے زیادہ ہو گئے تو لوگوں نے پھر آپ سے شکایت کی اور آپ پھر نصیحت کرنے جا پہنچے، لیکن غائب سے آواز آئی کہ میرے دوست کو مت پریشان کرو۔ آپ کو یہ آواز سن کر بہت حیرانی ہوئی اور اس نوجوان سے کہا کہ میں اس غیبی آواز کے متعلق تجھ سے پوچھنے آیا ہوں جو میں نے راستہ میں سنی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اپنی تمام دولت راہ خدا میں خیرات کرتا ہوں، اور پورا سامان خیرات کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلا گیا، جس کے بعد سوائے مالک بن دینار کے کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ اور آپ نے بھی مکہ معظمہ میں اس حالت میں دیکھا کہ بہت ہی کمزور مرنے کے قریب تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدا نے مجھ کو اپنا دوست فرمایا ہے، اس پر اور اس کے احکام پر جان و دل سے نثار ہوں، اور مجھے علم ہے کہ اس کی رضا صرف عبادت ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور آج سے میں اس کی رضا کے خلاف کام کرنے سے تائب ہوں۔ یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرایہ پر مکان لے لیا اور آپ نے حجرہ یہودی کے دروازے سے متصل تھا۔ چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرنالہ بنوایا جس کے ذریعہ پوری گندگی آپ کے مکان پر ڈالتا رہتا اور آپ کی نماز کی جگہ ناپاک ہو جایا کرتی، اور بہت عرصہ تک وہ یہ عمل کرتا رہا، لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنالے کی وجہ سے آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں؟ آپ نے فرمایا پرنالہ سے جو غلاظت گرتی ہے اس کو جھاڑو لے کر روزانہ دھو ڈالتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ یہودی نے عرض کیا کہ آپ کو اتنی اذیت برداشت کرنے کے بعد بھی کبھی غصہ نہیں آیا؟ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ غصہ پر قابو پا لیتے ہیں نہ صرف ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انہیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا مذہب بہت عمدہ ہے، کیونکہ اس میں دشمنوں کی اذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے، اور آج میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ برسوں تک ترش یا میٹھی چیزیں نہیں کھاتے تھے اور رات کو روکھی روٹی خرید کر افطار کر لیا کرتے۔ ایک مرتبہ بیماری میں گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تو بازار سے گوشت کے 3 پارچے خرید کر چلے، لیکن قصائی نے ایک شخص کو آپ کے پیچھے اس غرض سے بھیجا کہ یہ دیکھو کہ آپ گوشت کیا کریں گے۔ آپ نے کچھ دور چل کر گوشت کو سونگھ کر فرمایا کہ اے نفس، سونگھنے سے زیادہ تیرا حصہ نہیں، اور یہ کہہ کر وہ گوشت ایک فقیر کو دے دیا۔ پھر فرمایا کہ اے نفس، میں تجھے کسی دشمنی کی وجہ سے اذیت نہیں دیتا، بلکہ تجھ کو صبر کا مرتبہ حاصل کرانے کے لیے ایسا کرتا ہوں، تاکہ اس کے بدلے تجھے لازوال نعمت حاصل ہو جائے۔ پھر فرمایا
یہ مثل میرے فہم سے بالاتر ہے کہ جو شخص 40 دن گوشت نہیں کھاتا اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ میں نے 20 سال سے گوشت نہیں چکھا اور میری عقل میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی بلکہ کچھ زیادتی ہی نظر آتی ہے۔ یہ واقعہ اس شخص نے پورے کا پورا کسائی سے آ کر بیان کر دیا جس نے اس کو آپ کے پیچھے لگایا تھا۔ آپ نے بصرہ میں 40 سال قیام کے باوجود کبھی ایک کھجور بھی نہیں کھائی اور لوگوں سے فرمایا کہ میں نے کبھی کھجور نہیں کھائی، اور نہ کھانے سے نہ تو میرا پیٹ کم ہوا اور نہ تمہارا پیٹ بڑھ گیا۔ لیکن 40 سال کے بعد ایک مرتبہ کھجور کھانے کی خواہش ہوئی تو فرمایا کہ اے نفس، میں تیری خواہش کی کبھی تکمیل نہ ہونے دوں گا۔ اور جب خواب میں آپ کو کھجور کھانے کا اشارہ ملا اور یہ فرمایا گیا کہ نفس پر سے پابندی ختم کر دے، تو آپ نے بیداری کے بعد نفس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اس شرط کے ساتھ تیری تمنا پوری کر سکتا ہوں کہ تو ایک ہفتہ تک مسلسل روزے رکھے۔ چنانچہ نفس کشی کے لیے ہفتہ بھر کے روزے رکھے۔ اس کے بعد کھجوریں خرید کر مسجد میں لے گئے۔ وہاں کھانے سے قبل ایک لڑکے نے اپنے باپ کو آواز دے کر کہا کہ مسجد میں کوئی یہودی آ گیا ہے۔ اس کا باپ یہودی کا نام سنتے ہی ڈنڈا لے کر دوڑا، لیکن آپ کو شناخت کر کے معافی کا خواستگار ہوتے ہوئے کہا کہ ہمارے محلہ میں دن میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں کھاتا اور سب لوگ روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے بچہ کو آپ کے یہودی ہونے کا شبہ ہوا، آپ اس کی خطاب معاف فرما دیں۔ یہ سنتے ہی آپ نے جوش میں آ کر فرمایا کہ بچوں کی زبان غیبی زبان ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ بغیر کھجور کھائے ہوئے تو آپ نے یہودیوں میں شامل کر دیا، اور اگر کہیں کھا لیتا تو نامعلوم کفار سے بھی زیادہ میرا برا انجام ہوتا، لہٰذا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب کبھی کھجور کا نام بھی نہ لوں گا۔ آپ کسی مریض کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور وہ چونکہ مرنے کے قریب تھا، اس لیے آپ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے بار بار 10 اور 11 کہتا رہا۔ پھر جب آپ نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میرے سامنے آگ کا ایک پہاڑ ہے، اور جب میں کلمہ پڑھنے کا قصد کرتا ہوں تو وہ آگ میری جانب جھپٹتی ہے۔ آپ نے جب لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور بھی تھا اور کم تولنے والا بھی۔ ایک مرتبہ بصرہ میں کسی جگہ آگ لگ گئی، اور آپ جب اپنا عصا اور جوتے لے کر چھت پر چڑھے تو لوگوں کو ایسی مصیبت میں دیکھا کہ کچھ تو آگ میں جل رہے ہیں اور کچھ کود کر نکلنے کی کوشش میں ہیں اور کچھ اپنا سامان نکالنے کے چکر میں ہیں۔ یہ دیکھ کر فرمایا کہ ہلکے پھلکے لوگ تو نجات پا گئے اور بھاری بھرکم لوگ ہلاک ہوئے، اور قیامت کے دن بھی یہی منظر ہوگا۔ ایک مرتبہ جعفر بن سلیمان آپ کے ہمراہ سفر حج میں تھے، اور جس وقت آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کیا تو آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، اور ہوش آنے کے بعد جعفر بن سلیمان نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں اس خوف سے بے ہوش ہو گیا تھا کہ لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرأت کرتے تو مضطرب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا، کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، حالانکہ ہم نفس کے ایسے پجاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے اعانت کے طالب ہوتے ہیں۔ آپ رات میں قطعاً آرام نہیں کرتے تھے، اور ایک دن آپ کی صاحبزادی نے کہا کہ آپ اگر تھوڑی دیر آرام فرما لیا کریں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی، ایک طرف تو میں قہر الہی سے ڈرتا ہوں اور دوسری جانب یہ اندیشہ رہتا ہے کہ دولت سعادت کہیں مجھے سوتا دیکھ کر واپس نہ ہو جائے۔ لوگوں نے جب اس جملہ کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ میں نعمت تو اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہوں اور اطاعت شیطان کی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر مسجد کے دروازے پر کوئی یہ صدا لگائے کہ سب لوگوں میں بدتر کون ہے تو اسے مجھ سے بدتر کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ مالک بن دینار کی عظمت کا اندازہ ان کے صرف اسی قول سے لگایا جا سکتا ہے۔ کسی عورت نے آپ کو ریاکار کے نام سے آواز دی تو آپ نے فرمایا کہ 20 سال سے کسی نے میرا اصلی نام لے کر نہیں پکارا تھا، لیکن شاباش، تو نے اچھی طرح پہچان لیا کہ میں کون ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب میں مخلوق کو اچھی طرح پہچان لیا تو مجھ کو اس کی قطعاً خواہش نہیں رہی کہ مجھے کوئی نیک یا بد کہے، اس لیے کہ میں نے ہر اچھا یا برا کہنے والے کو مبالغہ کرنے والا پایا، لہذا لوگ خواہ مجھے نیک کہیں یا بد، میں روز حشر ان سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ فرمایا کہ جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کی صحبت سے کیا فائدہ، کیونکہ اہل دنیا تو فالودہ کی طرح ہیں جو ظاہر میں خوش رنگ اور باطن میں بد مزہ ہوتا ہے۔
اور اس دنیا سے اسی لیے اجتناب بہتر ہے کہ اس نے علماء کو بھی اپنا تابع بنا لیا ہے۔ فرمایا کہ جو لغو باتیں زیادہ کرتا ہے اور عبادت کم، اس کا علم قلیل، قلب اندھا اور عمر رائگاں ہے، کیونکہ میرے نزدیک اخلاص سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ فولادی عصا لے کر زمین پر چلو اور ہر جدید اور عبرت انگیز شے کی جستجو کرو، اور اس وقت تک ہماری حکمت و نعمت کا مشاہدہ کرتے رہو جب تک جوتے گھس نہ جائیں اور عصا ٹوٹ نہ جائے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ضبط و فکر سے کام لینا چاہیے۔ جیسے عربی کا ایک مقولہ ہے، دین ایک روشن دلیل ہے اور اس میں نرمی و ایستگی کے ساتھ مشغول رہو۔ اور تورات میں ہے کہ ہم نے تمہیں اپنا مشتاق بنایا لیکن تم نہ بن سکے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو 2 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ اول نعمت یہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور دوسری نعمت یہ ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ فرمایا کہ تورات میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول میں نے پڑھا ہے کہ اے صدیقین، میرے ذکر سے دنیا میں آرام کے ساتھ زندگی گزارو، کیونکہ دنیا میں میرا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت میں اس سے اجر عظیم حاصل ہوگا۔ فرمایا کہ بعض آسمانی کتابوں میں ہے کہ جو دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے، میرا ادنا برتاؤ اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں ذکر و مناجات کی لذت سے اس کو خالی کر دیتا ہوں۔ اور جو شخص خواہشات دنیا کی طرف دوڑتا ہے، شیطان اس کو فریب دینے کی اس لیے فکر نہیں کرتا کہ وہ تو خود ہی گمراہ ہے۔ منقول ہے کہ کسی نے مرتے وقت آپ سے وصیت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو فرمایا کہ تقدیر الہی پر راضی رہ تاکہ تجھ کو عذاب حشر سے نجات مل سکے۔ پھر کسی شخص نے اس کے انتقال کے بعد خواب میں جب اس کا حال دریافت کیا تو اس نے کہا کہ گو میں بہت ہی گناہ گار تھا، لیکن صرف حسن خیال کی وجہ سے میری نجات ہو گئی جو مجھے اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی پر تھا۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد واسع کو بہشت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد بن واسع۔ چنانچہ یہ دیکھ کر مالک بن دینار کو پہلے داخل بہشت کیا۔ بزرگ نے پوچھا کہ محمد واسع تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل و کامل تھے۔ ملائکہ نے جواب دیا کہ تم صحیح کہتے ہو۔ محمد واسع کے پہننے کے لیے 2 لباس تھے اور مالک کے پاس صرف ایک، لہٰذا صبر و ضبط کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے، اس لیے انہیں جنت میں بھیجا گیا۔ سامعین، یہ تھے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب جو آپ نے درویشی لنگر کے پلیٹ فارم سے سنے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں بہت جلد تذکرۃ الاولیاء کے باب نمبر 5 یعنی حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔